खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 5वें बाब में से एक दिन जब यीशु कश्ती पर फिर पार आया तो बड़ा हजूम उसके पास जमा हो गया और वो झील के किनारे था। और इबादत खाने के सरदारों में से एक यायर नामी आया और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा और यूं कहते हुए उसकी बहुत मिन्नत करने लगा कि मेरी छोटी बेटी मरने के करीब है, तू आ और उस पर अपने हाथ रख ताकि वो अच्छी हो जाए और ज़िंदा रहे। तब वो उसके साथ चला और बड़ा हजूम उसके पीछे हो लिया और लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और एक औरत जिसका 12 बरस से खून जारी था और जिसने कई तबीबों से बड़ी तकलीफ़ उठाकर अपना सब माल खर्च करके कुछ फ़ायदा हासिल ना किया था बल्कि बदतर हो गई थी, यीशु की खबर सुनकर हजूम में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही को छू लूँगी तो अच्छी हो जाऊँगी। और उसी दम उसका अदरार खून बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस तकलीफ़ से खलासी पाई। तब यीशु ने फ़ौरन आज खुद जानकर कि मुझ में से कुव्वत निकली है, हजूम की तरफ फिर कर कहा, मेरे कपड़ों को किसने छुआ? उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू देखता है कि हजूम तुझ पर गिरा पड़ता है और तू कहता है कि मुझे किसने छुआ? तब उसने नज़र दौड़ाई ताकि उससे देखे जिसने ये काम किया था। तब औरत ये जानकर कि मुझ में क्या असर हुआ है, डरती और कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी और सारी हकीकत उससे बयान की। तब उसने उससे कहा, बेटी तेरे ईमान ने तुझे खलासी दी, सलामत चली जा और अपनी तकलीफ़ से बची रह। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाने के सरदार के हाथ से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई है, अब उस्ताद को तकलीफ़ देने की क्या ज़रूरत है? यीशु ने उस बात पर जो उन्होंने कही तवज्जो ना करके इबादत खाने के सरदार से कहा, घबरा ना बल्कि इत्काद रख। और उसने सिवाय पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना के किसी को अपने साथ आने ना दिया। और वो इबादत खाने के सरदार के घर में आए और उसने शोरगुल होते और बहुत रोना पीटना देखा और अंदर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों गुल करते और रोते हो? लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे, लेकिन वो सबको बाहर निकालकर लड़की के माँ बाप को अपने साथियों को लेकर जहाँ लड़की पड़ी थी अंदर गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुम, जिसका तर्जमा है, ए लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। लड़की फ़ौरन उठी और चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 बरस की थी। तब लोग नहायत ही हैरान हुए। फिर उसने उन्हें बड़ी ताकीद से हुक्म दिया कि ये कोई ना जाने और फरमाया कि इसे कुछ खाने को दिया जाए। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। लतूरी तौर पर हम 13वें इतवार की इबादत खुदावंद के हजूर में गुजरान रहे हैं और जिस तरह पिछले इतवार हमने अयूब नबी की तलावत सुनी और अंजील मुकद्दस से खुदावंद यीशु मसीह तूफ़ान को झड़कता है और सब कुछ साकत हो जाता है, हवाओं को झड़कता है, कश्ती सही हो जाती है और शागिर्द खुदावंद के हजूर यीशु मसीह के वसीला से तसल्ली पाते हैं। पिछले इतवार जब खुदा के कलाम की हम बातें कर रहे थे तो उसमें इस बात पर गौर किया गया, प्रॉब्लम ऑफ फ्यूल, दुनिया के जो मसाइल हैं उनकी वजह क्या है, क्यों परेशानियां हैं, क्यों तकलीफ़ें हैं। और इस बात को समझाने के लिए अयूब नबी की ज़िंदगी का वाक़या बयान किया गया था
سب کچھ تھا، دولت چلی گئی، بچے مر گئے، مال مویشی لوٹ لیے گئے، کھیت چلے گئے، اور ایوب خود بیمار اور پھر اتنا لاچار کہ اسے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، اور اس کے دوست اور اس کی بیوی کس طرح اسے اکساتے ہیں کہ وہ خدا کے خلاف بولے، اور یہ جو مسئلہ آیا ہے، یہ جو پرابلم ہے، اس کے خلاف وہ بات کرے اور بیان کرے کہ ایوب اپنا ایمان کمزور کرے اور خدا کے خلاف جائے۔ پرابلم آف ایول، جو مصیبتیں اور دکھ دنیا میں کیوں ہیں؟ آج ایک نیا مسئلہ اسی سے جڑا ہوا، پہلے مسائل، تکلیفیں اور پریشانیاں کیوں ہیں، آج سوال کیا جاتا ہے موت کیوں ہے؟ موت کو کس نے بنا دیا ہے؟ موت کہاں سے آ گئی ہے؟ اور پھر آج خداوند کے کلام سے ہماری مدد اور رہنمائی کی جائے گی تاکہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ موت کا بنانے والا کون ہے، کس کو موت سے خوشی ہوتی ہے، کس کی زندگی میں بہار آتی ہے، اور کون سمجھتا ہے مرنے سے سب کچھ اچھا ہوتا ہے۔ خداوند کے حضور ان باتوں پر آج ہم غور کرتے ہوئے آج کے کلام کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت حکمت کی کتاب سے لی گئی، اور یہ مسئلہ جو پچھلے اتوار ہم نے سنا، جس میں بیان کیا گیا مسائل، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، بیماریاں انسانی زندگی کا حصہ کیوں ہے اگر خدا ہمیں پیار کرتا ہے۔ اور پھر بتایا گیا خدا کے پیار میں کوئی کمی نہیں رہتی ہے، وہ دینا چاہے تو بحال کر سکتا ہے، وہ جب بھی دیتا ہے ہمیشہ خوشی سے دیتا ہے۔ خدا اس بات کے لیے کبھی خوش نہیں ہوتا کہ لوگ پریشان ہوں۔ اور آج اسی کا اگلا حصہ کہ موت جو ہے وہ کیا ہے، اور خداوند کے حضور آج بتایا گیا موت خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے نہیں ہے۔ موت خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے نہیں ہے، اور زندوں کی موت سے اسے خوشی نہیں ہوتی ہے۔ خدا کبھی بھی انسانوں کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں آیا، خدا مارنے کے لیے نہیں آیا۔ خداوند یسوع مسیح کے نام کا مطلب ہی یہ ہے نجات دینے والا، اپنی امت کے گناہ معاف کرنے والا، وہ اپنی امت کو بچانے والا۔ اور وہ خدا جو انسانوں کے درمیان آیا، وہ موت لے کر نہیں آیا، بلکہ یہ بیان کیا گیا یوحنا رسول کی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں آیت۔ سارے مل کر پڑھتے ہیں، سب کو آتی ہے، سارے پڑھیں گے۔ اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پا۔ موت خدا کی بنائی ہوئی نہیں، اور وہ اسی لیے آیا کہ اس سے بھی ہمیں آزاد کر دے، جو شیطان کی بنائی ہوئی ہے، جو شیطان اس دنیا میں مسائل لے کر آتا ہے، جو شیطان اس دنیا میں پریشانیاں لے کر آتا ہے۔ اور آج ایک ہی وقت میں ہمارے دونوں سوالوں کا جواب یسوع مسیح نے دینا چاہا ہے، ایک نئے انداز سے۔ مرکز کی انجیل سے جو واقعہ سنا ہے وہ ہم نے کئی بار سنا ہے، یائر کی بیٹی کے حوالے سے، اور پھر اس عورت کا ذکر جو کہ خداوند کے حضور دیکھتے ہیں۔ جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں مرکز کی انجیل میں، تو اس کے لیے ایک لفظ انگلش زبان میں استعمال کیا جاتا ہے، انٹرکولیشن۔ انٹرکولیشن کو سمجھانے کے لیے آسان سا طریقہ بتایا گیا ہے۔ سینڈوچ تو ہر ایک نے دیکھا ہے کہ نہیں؟ سینڈوچ کس نے دیکھا ہے؟ خدا کا شکر ہے بہت ساروں نے دیکھا ہے، سینڈوچ کھایا بھی ہے سب نے۔ سینڈوچ بنیادی طور پر بریڈ کو 2 حصوں میں کاٹا جاتا ہے، اس کو علیحدہ رکھا جاتا ہے، پھر اس کے اندر کچھ مایونیز لگایا جاتا ہے، چیز رکھا جاتا ہے، کبھی گوشت رکھا جاتا ہے، کبھی کوئی جو ہے انڈا رکھ دیا جاتا ہے، کبھی اس کے اوپر سلاد بھی رکھ دیا جاتا ہے، کبھی اس کے اندر بہت ساری اور چیزیں جو ہے ٹماٹو کیچپ بھی ڈال کے، پھر اس کے بعد اسی ڈبل روٹی کا دوسرا حصہ جو ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس تمثیل کو بیان کرنے کے لیے انٹرکولیشن کا لفظ جو مرکز نے استعمال کیا ہے، کہانی ایک شروع ہوئی ہے، بریڈ کا ایک حصہ ہے کہ یائر جو خدا کے حضور ایک خدا کی ہیکل کی خدمت کرنے والا ہے، وہ آ کر اپنی بیٹی کے لیے خداوند یسوع مسیح سے التجا کرنا چاہتا ہے، اور کہتا ہے میری بیٹی جو ہے بیمار ہے، آ اور اس پر ہاتھ رکھ، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور یسوع مسیح کہتے ہیں ٹھیک ہے میں چلوں گا،
اور راستے میں جاتے جاتے ایک اور کام شروع ہو گیا ہے، ایک اور معجزہ آ گیا ہے، ایک اور کہانی شروع ہو گئی ہے، اور وہ کہانی ایک عورت کی ہے جو 12 برس سے بیمار ہے، اور اس کی بیماری کا علاج بھی راستے میں یسوع کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر یائر کے گھر میں جا کر ایک بار پھر ڈبل روٹی کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، پھر ان کو جوڑا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ سب کچھ تیار ہو جاتا ہے ایک سینڈوچ کی طرح، جس میں ایک ہی وقت کے دوران 2 کہانیاں جوڑ دی جاتی ہیں، اور دونوں کے نتائج ہیں وہ بڑے ہی مثبت اور لوگوں کو زندگی دینے والے ہیں۔ اور اب ہم اسی بات کو یاد رکھتے ہوئے پرابلم آف ایول اور پرابلم آف ڈیتھ جو ہے، جو مسائل، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، بیماریاں، اور اس کے بعد یہ موت، جس کو ہم خداوند کے حضور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خدا کو ان سے خوشی ہوتی ہے، خدا کو ان سے خوشی نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی بات کو بیان کرنے کے لیے یائر کی بیٹی کا واقعہ، جسے آج یسوع مسیح موت سے زندہ کر کے بتانا چاہتا ہے، موت سے خدا خوش نہیں ہوتا ہے، اور اس عورت کو جو خداوند کے حضور یہ برکت پانا چاہتی ہے کہ 12 برس سے ایک بیماری سے لڑنے والی عورت جو ہے، وہ کس طرح خداوند کے حضور اس برکت کو پاتی ہے کہ وہ شفا پائے۔ اس بات کو بیان کرنے کے لیے آج خداوند کے حضور یہ خدا کا کلام ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ عورت کے حوالے سے بڑی باتیں کی جا سکتی ہیں، یائر کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن ہم چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کرنے، یعنی کہ اگر یائر ایک مرد ہے تو یہ ایک عورت ہے جو خون سے یا اپنی بیماری سے چھٹکارا پاتی ہے۔ یائر ہیکل میں کام کرتا ہے، یہ عورت ہیکل میں جا نہیں سکتی ہے کیونکہ ناپاک ہے۔ یائر خداوند کے حضور التجا کرتا ہے پبلک میں کھڑے ہو کر، یسوع مسیح میری بیٹی پر رحم کر، لیکن یسوع مسیح جب اس کی بیٹی کو زندہ کرنا چاہتا ہے تو اکیلے جاتا ہے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ، اور یہ عورت اکیلی ہے لیکن پھر بھی چاہتی ہے کہ میں یسوع کے پلو کو چھو لوں گی، اس کی پوشاک کو ہاتھ لگا لوں گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ یہ سارے ہجوم کے درمیان جا کر یسوع سے ملاقات کرنا چاہتی ہے اور چھونا چاہتی ہے، اور خدا کے حضور بہت ساری ایسی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن ہم آج توجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یائر کی بیٹی اور اس عورت کے درمیان بہت ساری چیزیں ایک جیسی ہیں۔ وہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے۔ مرنے کے بعد یائر کی بیٹی بھی، کیونکہ مرے ہوئے جسم کو جو ہاتھ لگائے گا پرانے عہد نامے کے مطابق وہ ناپاک ہو جائے گا، اور یہ عورت 12 برس سے ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھی، ادرار خون کی بیماری میں، جس کے وسیلہ سے ہمیشہ کہا جاتا تھا جن کو یہ بیماری ہے وہ ہیکل میں نہ آئیں، وہ ناپاک ہیں۔ اور آج جب ہم ان دونوں کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں دونوں چاہتی ہیں کہ ان کو چھوا جائے۔ یہ عورت یسوع کے پلو کو چھوتی ہے اور یسوع مسیح اس چھوٹی بچی کو جا کے چھوتا ہے۔ دونوں کی زندگی، یائر کی بیٹی کی زندگی 12 برس کی ہے، اور اس عورت کو 12 برس سے بیماری ہے، اور اس 12 کے عدد کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ہم تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں۔ تو خداوند کے حضور بہت ساری چیزیں جن کو اکٹھا کر کے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ خدا کے کلام کو سمجھا جائے، اس پر غور کیا جائے۔ سب سے پہلے یہ عورت جس کا ذکر کیا گیا 12 برس سے بیمار ہے، اور 12 برس کے اندر لکھا گیا یہ بہت سارے ڈاکٹرز اور طبیبوں سے مل چکی تھی، اپنی پوری کوشش کر چکی تھی تاکہ اپنی بیماری سے چھٹکارا پائے۔ اور اس کا ذکر بہت سارے گھریلو ٹوٹکے، بہت ساری ایسی باتیں جو یہودیوں کی کتابوں میں لکھی ہیں، جس میں تالمود کے اندر بہت کچھ لکھا ہے۔ تالمود کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے توریت کے بعد کچھ زبانی حقائق جو جنہیں اورل ٹریڈیشن کہا جاتا تھا، زبانی طور پر خدا کے کلام اور قوانین جو لوگوں کو دیے جاتے تھے ان کو بیان کرنے کے لیے 2 صدی میں ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام مشنا ہے۔ مشنا ایک کتاب لکھی گئی جس کے بہت سارے والیوم تھے، پہلے شریعت ہے، دوسرے نمبر پہ مشنا ہے۔ اب مشنا کو اور خدا کے حضور موجودہ اسکالر جو ہیں، جو ربی ہیں، جو استاد ہیں، انہوں نے ان ٹریڈیشنز کو، ان روایات کو اکٹھا کر کے بیان کرنے کی کوشش میں ایک کتاب لکھی جسے تالمود کہا گیا، اور اس میں بہت ساری یہودیوں کی رسومات لکھی ہیں، اسرائیل کس طرح سے کام کرے، ربی اپنے اپنے انداز سے ان چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طرح تالمود کے اندر بتایا گیا ہے
بہت ساری اس عورت نے جو بہت سارے ڈاکٹرز کو مل چکی تھی، بہت سارے طبیبوں سے مل چکی تھی، بہت سارے ٹونک استعمال کر چکی تھی، بہت ساری دوائیاں استعمال کر چکی تھی، کچھ روایتی نسخے جو شاید اس دور میں سمجھے جاتے تھے بڑے ہی کارآمد ہوں گے اس بیماری کا علاج کرنے کے لیے، ان میں سے 2 کا ذکر کیا گیا جو تھوڑے سے ہمیں سننے میں بھی برے اور عجیب سے لگتے ہیں۔ ایک تھا شتر مرغ کا انڈا آگ میں جلا کر اس کی راکھ کو عورت اپنے پاس گرمیوں میں کسی اور کپڑے میں ڈال کر اور سردیوں میں کسی اور کپڑے میں ڈال کر اپنے پاس رکھے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے بعد اور بھی بہت ساری چیزیں جس میں اگر گندم کی بالیاں ہیں، اگر گائے یا بیل کھا لے اور اس کے گوبر میں سے اگر وہ صحیح سلامت باہر نکل آئیں تو ان کو نکال کے وہ عورت اپنے پاس رکھے۔ تو یہ عجیب سی کچھ باتیں بھی اس کتاب کے اندر موجود ہیں جو لکھی ہوئی ہیں، جن کو بتایا جاتا تھا کہ اس عورت نے 12 برس میں ضرور کوشش کی ہوگی کہ کس طرح سے اپنے ان بیماریوں سے چھٹکارا پائے۔ اور ہم بھی جب ہم بیمار ہوتے ہیں، جب ہم پریشان ہوتے ہیں، جب کوئی تکلیف ہمیں ہوتی ہے تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں جلدی سے جلدی کوئی نہ کوئی ایسا ٹوٹکا، کوئی نہ کوئی ایسی چیز، کوئی نہ کوئی ایسی دوائی، کوئی انجیکشن جو ہمیں جلدی سے جلدی ٹھیک کر دے۔ ہر ایک کی کوشش یہی ہوتی ہے۔ اور اس عورت نے 12 برس تک خداوند کے حضور کوشش کی کہ میں اپنی ان بیماریوں سے چھٹکارا پالوں، لیکن وہ نہیں پا سکی ہے۔ جب تنگ آ چکی ہے، جب امید ختم ہو گئی ہے کہ کوئی اور چیز مجھے شفا دے سکتی ہے، تو ایک ہی امید جاگی ہے، ایک ہی امید باقی ہے، اور وہ امید ہے خداوند کے حضور، خداوند یسوع مسیح کی طرف دیکھنا۔ جب ڈاکٹرز ہاسپٹل میں کسی بھی مریض کو کہہ دیتے ہیں کہ اب اس کا علاج ہم انسانی طور پر نہیں کر سکتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ مریض کو لے جاؤ اور جا کر دعا کرو، خدا پر بھروسہ رکھو، خدا کی طرف توجہ کرو۔ آخری سہارا، آخری امید صرف اور صرف خدا ہے۔ اور اس عورت نے بھی 12 برس کے بعد یہ محسوس کیا، میری آخری امید جو ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ اور یسوع مسیح کے متعلق بھی یہ سوچا کہ میں صرف خود جاؤں گی، میں کہوں گی نہیں، بولوں گی بھی نہیں، میں صرف اس کے کپڑوں کو ہاتھ لگاؤں گی، پوشاک کو چھو لوں گی، تو خود بخود ہی میری زندگی میں یہ بڑا معجزہ ہو جائے گا۔ اور یسوع مسیح ہجوم میں جا رہا ہے، اور ہجوم میں جاتے جاتے کیا ہوا ہے؟ اس عورت نے اس کے کپڑوں کو چھونے کی کوشش کی اور چھو لیا۔ اور بتایا گیا، بائبل مقدس میں آج بتایا گیا، جب یسوع مسیح ہجوم میں جا رہا تھا تو اس نے کہا کس نے مجھے چھوا ہے؟ تو رسول ایک بڑی خوبصورت سی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگ تجھ پر گرے پڑتے ہیں، لوگ تجھ کے کتنے دھکے دے رہے ہیں، کس طرح سے ہم چل رہے ہیں، سارے لوگ تجھے ٹچ کر رہے ہو، تو کہہ رہا ہے مجھے کسی نے چھوا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں مجھے کسی نے چھوا ہے۔ پھر یہ عورت ڈرتے ڈرتے خداوند کے حضور آئی اور کہا میں نے چھوا ہے۔ اب آپ سارے چرچ میں آتے ہیں، کیا آپ نے محسوس کیا کبھی آپ کو خدا نے چھوا ہے؟ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا میں نے خدا کو چھوا ہے؟ ہم بہت دفعہ، یہ نہیں ہے کہ ہمارے درمیان ایسے نہیں ہے جنہیں خدا چھوتا ہے اور انہیں برکت ملتی ہے، ضرور ملتی ہے، جو ایمان سے مانگتے ہیں۔ ہمیں کبھی خدا کلام سے چھوتا ہے جیسے اپنے الفاظ سے، لیکن پاک شراکت میں ہر ایماندار جب یسوع کے بدن کو لیتا ہے تو خدا اسے چھوتا ہے۔ ہم خدا کو چھوتے ہیں، ہم اسے چاہے اپنے ہاتھ سے چھوئیں، اپنی زبان سے چکھیں، ہم اپنی آنکھوں سے اس پر غور کرنے کی کوشش کریں، تو خدا ہمیں چھونے کی کوشش کرتا ہے اور ہم خدا کو چھوتے ہیں۔ اور اسی لیے مقدس تھامس اکوائنس ایک خوبصورت گیت میں کہتا ہے چھوں چکھوں دیکھوں، جب میں دیکھتا ہوں، جب میں چھوتا ہوں، جب میں چکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے یہ سادہ سی روٹی ہے، لیکن جب ایمان کی نظروں سے دیکھتا ہوں، جب ایمان سے میں چھوتا ہوں، جب ایمان سے میں کھاتا ہوں، تو پھر مجھے پتا چلتا ہے میں خداوند یسوع مسیح کے بدن کو چھو رہا ہوں، اس کے بدن کو کھا رہا ہوں، اور پھر قوت نکلتی ہے، پھر ہماری زندگی بدلتی ہے، پھر ہماری زندگی میں اس کا کلام اور اس کا پاک بدن اور خون جو ہے وہ جڑ رکھتا ہے۔ اور شاید بہت دفعہ ہم
जितनी बार भी बाग इबादत के लिए आते हैं उसमें से बहुत दफ़ा हम कोशिश नहीं करते इस बात को महसूस करें कि हमने खुदा को छुआ है या खुदा हमें छू रहा है। हम महसूस नहीं करते और इसीलिए हमें शफा भी नहीं मिलती, इसलिए उसकी कुव्वत हमें महसूस नहीं होती है। हम उस हजूम की तरह जो यीशु के साथ साथ चल रहा है, देखें यायर की बेटी के साथ क्या होता है, देखें कैसा मौजज़ा होता है, देखें यीशु लंगड़ों को चलने की कुव्वत देता है, देखें यीशु कैसे अंधों को आंखें दे रहा है। हम हजूम की तरह यीशु को टच भी करते हैं, देखते भी हैं, लेकिन ईमान से नहीं छूने की कोशिश करते। और इसीलिए ना हमारी बीमारियां ख़त्म होती हैं, ना हमारे मसाइल ख़त्म होते हैं, ना परेशानियां ख़त्म होती हैं, ना हम मौत से बचाए जाते हैं, ना हमारी ज़िंदगी में ईमान की कुव्वत मिलती है, और हम बस चलते जाते हैं। हर बार जब कहा जाए मसीह का बदन, तो हमारे आमीन के अल्फाज इसीलिए कहने के लिए कहा जाता है कि कहो ऊंची आवाज़ में आमीन। जब काहिन या सिस्टर या कैटेकिस्ट आपको पाक शराकत देते हैं, कहते हैं मसीह का बदन, तो हम कई बार खामोश बोलते भी नहीं हैं। ये वही इकरार है जो इस औरत ने डरते डरते ये महसूस किया कि मुझे देखना चाहिए, ईमान रखना चाहिए और आमीन कहना चाहिए कि फादर जी अगर आप कह रहे हैं ये मसीह का बदन है, आमीन के मैं मानता हूं, मुझे यकीन है जो आप कह रहे हैं ये वाकई यीशु का बदन है। और फिर उस बदन की कुदरत कुव्वत इतनी ज़्यादा है कि जब वो बदन मुझे छूता है, मेरी ज़िंदगी में उतरता है, मेरी ज़िंदगी में ये जगह रखता है, मैं देखते हुए, छूते हुए, चखते हुए खुदावन यीशु मसीह को महसूस करता हूँ, मैं उसे छू रहा हूँ। और फिर हम अपनी सारी बीमारियों से, परेशानियों से, तकलीफ़ों से आज़ाद होते हैं। बेनिहिन एक बहुत सारी इसकी वीडियोस आपको नज़र आएंगी यूट्यूब पे। बेनिहिन बड़े बड़े मोजज़े करने वाला अपने आप को कहता है, और उसने ये कुव्वत जादू के ज़रिए से हासिल की है। कैथोलिक चर्च में वो कहता है सबसे ज़्यादा मोजज़े होते हैं, और इन मोजज़ात का मरकज़ यीशु मसीह के पाक बदन को हासिल करने का वक्त है। जब हम खुदावंद के हुजूर यीशु के पाक बदन और खून से नवाजे जाते हैं, तो वो कहता है मसीह ईमानदार, कैथोलिक मसीह ईमानदार यीशु की हकीकी मौजूदगी को महसूस करते हैं, और जब ईमान से इस पाक शराकत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, तो खुदा उनकी ज़िंदगी में बड़े मौजज़े करता है। ये एक दूसरी मिशन और के लोग जो हैं इस बात का इकरार करने के लिए तैयार हैं, और आज हमें देखना है हम खुदावंद के हुजूर किस तरह से यीशु मसीह को देखते हैं, हम किस तरह से खुदा के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं, हम किस तरह से खुदा में मौजूद होते हैं, हम किस तरह से उसके इस छूने के अमल से गुजरते हैं और खुदावंद में बरकत पाते हैं। 12 का जिक्र जो है, 12 बरस से औरत को परेशानी, और 12 बरस की एक बच्ची जो है वो खुदावंद में किस तरह से एक शिफा पाती है और एक ज़िंदगी पाती है। 12 का अदद जो है बड़ा अहम है। पाक कलाम में 12 के अदद की बड़ी अहमियत है। 12 कबाइल का जिक्र पुराने अहदनामे में किया जाता है, यरूशलेम के 12 दरवाज़ों का जिक्र किया जाता है, 12 सतूनों का जिक्र किया जाता है, 12 रसूलों का जिक्र किया जाता है। और 12 का अदद इंसानी ज़िंदगी में इसलिए ज़रूरी है। 12 बरस का यीशु जब बैठता है हैकल में, तो लोग उसकी हिकमत से दंग हो जाते हैं। जब यीशु मसीह हैकल में रह जाते हैं और मरियम और यूसुफ आगे चले जाते हैं, जब 12 बरस के यीशु को तलाश करते हैं, तो 12 बरस जो यहूदी रवायात में है कि 12 बरस के बाद बच्चे इस काबिल हो जाते हैं कि वो सच और हक क्या है, झूठ क्या है, बुरा क्या है, इसमें तमीज़ करना सीख जाते हैं। और इसलिए 12 का अदद बड़ा ज़रूरी और अहम था, जिसके लिए हमें सोचने की ज़रूरत है, जिसके मुतल्लिक़ आज खुदा के कलाम में बयान किया गया है। 12 बरस की बेटी को ज़िंदा करना यीशु मसीह इसलिए चाहता था, और इसलिए उसका हाथ पकड़ कर कहता है तालीता कुम्बी, ऐ बेटी मैं तुझे कहता हूँ उठ।
تو وہ اٹھتی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ وہ بیٹی اٹھے اور اٹھ کر گواہی دے کہ میں اب زندہ ہوں، اور کہا گیا اسے کچھ کھانے کو دو تاکہ یہ کھائے اور بولے اور اپنے خاندان کا حصہ بنے کہ موت پر غالب آنے والی ایک ہی قوت ہے اور وہ یسوع مسیح ہے۔ اور 12 برس میں ادرار خون میں مبتلا یہ عورت اپنی زندگی میں 12 برس کے بعد اسی لیے چھٹکارا پاتی ہے کیونکہ خداوند کے حضور وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ 12 برس کا عدد جو ہے یہودی روایات میں کیا معنی رکھتا ہے، اور اس لیے اس عورت کو خداوند کے حضور اس 12 برس کے اس طویل عرصے کے بعد خداوند میں شفا کا تجربہ ہوا ہے، اور اس لیے وہ اتنے بڑے ہجوم میں بھی جہاں عورتوں کو کہا جاتا ہے بولے نہیں، بیان نہ کریں، وہاں یہ سامنے آ کر کھڑی ہو کر کہتی ہے میں نے تجھے چھوا ہے، میں نے مانگا تھا، میں نے یقین کیا، میں نے خیال کیا، میں نے ایمان رکھا، اور اب بھی میں یقین اور ایمان سے یہ دیکھتی اور محسوس کرتی ہوں خدا نے مجھ پر رحم کر دیا ہے اور خدا نے مجھے شفا دے دی ہے۔ آج جب ہم خداوند کے حضور مقدس پولس رسول کی زبانی کرنتھیوں کی کلیسیا کا ذکر سنتے ہیں دوسری تلاوت میں، تو ہمیں کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک نوجوان بچہ جس کا نام شنکر ہے ایک دن جنگل میں لکڑیاں لینے کے لیے گیا۔ جب وہ بہت ساری لکڑیاں اکٹھی کر کے واپس آ رہا تھا تو راستے میں اس کی ملاقات ایک فقیر سے ہوئی، اور فقیر کے پاس سے جب گزرنے لگا تو فقیر نے کہا مجھے کچھ کھانے کو دے دے۔ اب شنکر کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا ہے کہ میں اس کو کھانے کو کچھ دے سکتا ہوں لیکن میرے پاس ہے نہیں، دل میرا کرتا ہے میں مدد کروں لیکن میرے پاس تو صرف لکڑیاں ہیں، میرے پاس خود کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو وہ اس کے پاس سے گزر جاتا ہے، آگے چل کے دیکھتا ہے ایک ہرنی بہت پیاسی ہے اور وہ پانی کی تلاش میں ہے، اور اس کے جسم سے اس سے محسوس ہو رہا ہے کہ اس کو کتنی پیاس لگی ہوئی ہے، اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے، سانس پھولی ہوئی ہے، اور اس کی پریشانی کی حالت دیکھ کر وہ اسے پانی پلانا چاہتا ہے پر پانی اس کے پاس ہے نہیں، صرف لکڑیاں اس کے پاس ہیں۔ آگے جاتا ہے، دیکھتا ہے ایک شخص جنگل کے باہر بیٹھا ہوا ایک جھونپڑی بنا رہا ہے اور اس کے پاس لکڑیاں نہیں ہیں، تو وہ اس سے بات کر کے کہتا ہے مجھے کچھ لکڑیاں دے دے، تو وہ اس کو کچھ لکڑیاں دے دیتا ہے۔ جب اس کو لکڑیاں دیتا ہے تو وہ اسے بدلے میں کچھ روٹی اور کچھ پانی دیتا ہے، تو یہ اپنی لکڑیاں وہیں پہ رکھ کر روٹی اور پانی لے کر پیچھے کو بھاگتا ہے۔ پہلے جا کر ہرن اسے راستے میں ملتی ہے، اس کو پانی پلاتا ہے، اس کے بعد اس فقیر کو جا کر روٹی دیتا ہے، تو ایسے ہی اس کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اچانک سے یہ پھر دوبارہ جنگل میں آتا ہے لکڑیوں کی تلاش میں، تو اچانک سے اس کا پاؤں پھسلتا ہے، اور پاؤں پھسلنے کے بعد یہ کافی دور نیچے تک کلا بازیاں کھاتا ہوا نیچے گرتا ہے، اور اس کی ٹانگوں پہ بازوؤں پہ بہت ساری چوٹیں آتی ہیں اور یہ چل نہیں سکتا ہے، اور پریشان ہے کہ اب کیا کروں میں، یہاں پہ تو میری مدد کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ اور جب اس کے کرانے کی آواز یا اس کے چیخنے کی آواز آ رہی تھی جب یہ نیچے گر رہا تھا، تو اچانک سے یہ آواز ہرنی نے بھی سنی اور فقیر نے بھی سنی، اور فقیر بھاگا ہوا آیا اور اسے اس جگہ سے نکال کر اوپر لے کے آیا۔ جب ہرن نے دیکھا کہ اس کو بہت ساری چوٹیں لگی ہیں تو ہرن پھر ایک دفعہ جنگل کی طرف بھاگی اور جنگل سے جا کر کچھ خاص جڑی بوٹیاں نکال کر لائی اپنے منہ میں تاکہ اس کے زخموں پر لگائی جائے اور وہ ٹھیک ہو جائے۔ اور آج کرنتھیوں کی کلیسیا میں بھی یہی ایک بیان ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ کرنتھیوں کی کلیسیا کو مقدس پولس رسول مبارکباد بھی دیتا ہے، تمہارے کام بہت اچھے ہیں، تمہارا خدا کے حضور ہدیہ دینا بہت اچھا ہے، اور تم جب بہتات سے دیتے ہو تمہاری وجہ سے بہت سارے لوگوں کی مدد ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ جب تمہارے کام دیکھتے ہیں تو ان کے اندر بھی یہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ خداوند کے حضور ایک دوسرے کی مدد کرنا کتنا ضروری ہے۔ اور آج یسوع مسیح بھی ایک دوسرے کی مدد کی تعلیم دیتا ہے، اس عورت کی بھی، یائر کی بیٹی کی بھی بحالی کے لیے یسوع مسیح کام کرتا ہے۔ اور کرنتھیوں کی کلیسیا میں بتایا جاتا ہے
کہ تمہارے زیادہ نیک عمال کرنے سے، تمہارے زیادہ خدا کو دینے سے تمہارے خزانے میں کبھی کمی نہیں آتی ہے، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں رہتی ہے. اور خدا کی برکتیں اور بخششیں ایسی ہیں کہ جس کے لیے ہم سب نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. آج خدا کا کلام ہمیں بیان کرنا چاہتا ہے دنیا میں مسائل، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں رہیں گی اور رہتی دنیا تک رہیں گی. اس لیے یسوع مسیح بھی ان تکلیفوں سے گزرا. صلیب، کانٹوں کا تاج، کوڑوں کی مار، ہاتھ اور پاؤں میں کیل، خداوند کے حضور. اور اس کے بعد خداوند کے حضور اس بات کے لیے بھی کہ موت سے گھبرانا نہیں ہے، موت سے پریشان نہیں ہونا ہے. یسوع مسیح نے موت پر فتح حاصل کی ہے اور اس لیے پھر اسے صلیب پر مرنا بھی پڑا تاکہ ہمیں سکھائے کہ دنیا کے مسائل اور موت کا حل صرف اور صرف خدا کے پاس ہے اور وہی ساری چیزوں کو بحال کرتا ہے. آج ہمیں خدا یہ بتانا چاہتا ہے دنیا میں شفا لینی ہے اور موت سے آزادی حاصل کرنی ہے تو خداوند کے قریب رہو، اس کے گھر میں آؤ، ایمان سے محسوس کرو اور اس کے ٹچ کو محسوس کرو، اس کے چھونے کی قدرت کو محسوس کرو. جب آپ پاک شراکت کو چھوتے ہو، جب کلام کو چھوتے ہو، جب یسوع کے بدن کو دیکھتے ہو، جب اس کے بدن کو کھاتے ہو تو یہ محسوس کرو خدا آپ کی زندگی میں اترا ہے. اور جب پاک شراکت لے کر آئے ہو اپنی جگہ پر بیٹھ کر ایمان سے دعا کرو. آپ خدا کے ساتھ ہو، آپ میں خدا ہے اور آپ کے ساتھ خدا ہے اور اس کی موجودگی سے فائدہ اٹھاؤ، اس کو اپنی پریشانیاں بتاؤ، اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرو، اس کے وسیلہ سے برکتیں حاصل کرو اور پھر دنیا میں نیک کام جاری رکھو، ایک دوسرے کی مدد کرو. خدا کے حضور اپنی قربانیاں ضرور چڑھاؤ، جو بھی منتیں، مرادیں، درخواستیں جو خدا کے حضور رکھتے ہو، جو وعدے خدا کے حضور کرتے ہو ان کو پورا کرو اور اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرو. خدا ہر پریشانی سے آزاد کرے گا، خدا ہر مصیبت ٹال دے گا اور خدا ہر طرح کی برکت سے آپ کو مالا مال کر دے گا. خدا کرے کہ ہم اچھے مسیح بنیں اور یسوع مسیح کے نام کو جلال دیتے جائیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے.